अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी कौमी असम्बली में, इस पर तकरीर पर बात करूँगा। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बहुत सारे नुकात की हुकूमत ने भी हिमायत की है, तायद की है, पीपल्स पार्टी ने तायद की है। मोहसिन दावड़ की तकरीर बहुत अच्छी थी, राजा परवेज़ अशरफ की तकरीर बहुत अच्छी थी। अपोजिशन में जो लोग हैं उनमें 3 तकारीर अब कौमी असम्बली में जो जो डिस्कस करने जैसी हैं। बाकी तो बहस और बाकी मामलात चलते रहते हैं। कौमी असम्बली के ऐवान में जो माहौल अभी इजलास में चल रहा है उसके हवाले से बात करूँगा। ख्वाजा आसिफ का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट वो कैसे हुआ और ख्वाजा आसिफ ने बाकियों को क्या मशवरा दिया है, बाकी जो अरकान पार्लियामेंट हैं, और इसके अलावा पार्लियामेंट की को बाख्तियार बनाने के हवाले से कि पार्लियामेंट बालादस्त होनी चाहिए, बाख्तियार होनी चाहिए। इस पर भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने भी, हैरान कुन बात यह है कि पीटीआई ने भी इस पर इत्तफ़ाक़ किया है जी कि पार्लियामेंट को बालादस्त होना चाहिए और पार्लियामेंट को ख़ुद मुख्तार बाख्तियार होना चाहिए। ये शफ़क़त महमूद साहब जो हैं वज़ीर तालीम, उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है। और पीटीआई का आप देख रहे होते हैं कि पीटीआई ने जो पार्लियामेंट को बेवक़्त किया है, पार्लियामेंट को लानतें भेजते रहे थे ये 2014 में, अब हुकूमत में आए हैं तो जिस तरह का माहौल पार्लियामेंट में ये बना रहे होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, अपोजिशन के साथ, ऐवान के अंदर गालम गलोच, हाथापाई, तो हंगामाराई, लड़ाई झगड़ा, तो वही लोग फिर कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल पार्लियामेंट बालादस्त होनी चाहिए और पार्लियामेंट का वक़ार बुलंद होना चाहिए, बाख्तियार होना चाहिए। इस पर भी बात करूँगा। ख्वाजा आसिफ के हवाले से मैं आपको बताऊं, बड़ी तकरीर उन्होंने स्टार्ट ही यहाँ से किया कि जी मैंने कुछ दिन पहले 10 मिनट की तकरीर की थी, तो उस पर नूर आलम ख़ान जो रुकन कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, लेकिन ये इनकलाबी टाइप रुकन हैं जो पीटीआई पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, क्योंकि पीटीआई के मुतासरीन में हैं ये भी शामिल, जो नाराज़ रहते हैं अरकान पीटीआई से, उनमें नूर आलम ख़ान सर फ़हरिस्त है। क्योंकि नूर आलम ख़ान ने जब भी तकरीर की है तो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ की है, अपनी ही हुकूमत पर तनकीद की है, और लेकिन बाकी अरकान इस तरह पीटीआई के ज़ाहिर नहीं करते। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, उसमें वज़ीर आज़म के सामने, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वो तनकीद कर रहे होते हैं। कौमी असम्बली के फ़्लोर पर पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरी कौम देख रही होती है, लेकिन वो कलमा हक़ का अपना बुलंद करते रहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने नूर आलम ख़ान के लिए कहा जी कि मैंने कुछ दिन पहले जब तकरीर की 10 मिनट की, तो नूर आलम ख़ान ने मुझे कहा कि ख्वाजा साहब लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो मैंने कहा जी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन एक बात मैं पूरे ऐवान को कहना चाह रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुस्कुरा के कि पूरे ऐवान को अब वक्त आ गया है कि पूरे ऐवान का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। पूरे ऐवान का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का वक्त करीब आ पहुँचा है, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर उन्होंने तज़किरा किया कि इस वक्त मुल्क को ख़तरा लाहक है, और कौमी सलामती की कमेटी के अंदर जो अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी उसमें तो उन्होंने बता दिया है उस ब्रीफिंग में कि ख़तरा है, लेकिन ख़तरा बहुत करीब है। तो पड़ोसी ममालिक के हालात से कोई भी मुल्क बेखबर नहीं रह सकता और लातल्लुक़ नहीं रह सकता। हमें इस पर ये अच्छा इक़दाम किया, अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है पार्लियामेंट में आकर, लेकिन हमें इस पर मिल बैठ कर सोचना चाहिए। और पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से बात की, लेकिन एक बात मैं ख्वाजा आसिफ के इस पे ज़रूर कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ का ही सिर्फ़, ये तो ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया है चलें कौमी असम्बली में, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जो नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत का जो है सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो गया है या अपडेट कर दिया गया है शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए,
کیونکہ شہباز شریف صاحب جب سے جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں اور حمزہ شہباز صاحب، اس کے بعد جو مفاہمتی بیانیہ اور مفاہمتی راستہ اپنایا ہوا ہے شہباز شریف نے، میاں صاحب کا جو مزاحمتی بیانیہ ہے وہ کئی مہینوں سے 2-3 مہینوں سے وہ بھی خاموش ہے۔ مریم نواز کا مزاحمتی بیانیہ بھی اس طرح نہیں ہے چل رہا جس طرح پہلے چل رہا تھا کچھ مہینے پہلے۔ اب مریم نواز تو الیکشن کمپین میں مصروف ہیں، حکومت کو، پی ٹی آئی کو، وزیر اعظم عمران خان کو، ان کو تو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں، لیکن جس طرح پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقاریر ہوتی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف نام لے لے کر، اس طرح کا کوئی تنقید نہیں کی جا رہی نون لیگ کی طرف سے، تو کلیئر ہو رہا ہے کہ بھئی سافٹ ویئر پوری تقریباً نون لیگ کا اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ ماں سوائے میاں صاحب، میاں نواز شریف کے لیے نہیں کہا جا سکتا اور مریم نواز کے لیے کہ ان کا سافٹ ویئر کتنے دن کے لیے اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن فی الحال اپڈیٹ ان کا بھی ہو گیا ہے کہ خاموش ہیں۔ تو نون لیگ کے باقی رہنما بھی ظاہر ہے زیادہ تر مفاہمت کے قائل ہیں، زیادہ تر نے مفاہمت کے حق میں ہی رائے اپنی دی ہے پارٹی قیادت کو، پارٹی کے اجلاسوں میں، کہ مفاہمتی راستہ اپنانا چاہیے، مزاحمت کریں گے تو ہم رگڑے میں آ جائیں گے، باقی جماعتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پی ٹی آئی تو ویسے ہی ہمارے خلاف ہے، تو ہم تنہا نہ رہ جائیں، پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس لیے ہمیں سیاست میں ظاہر ڈائلاگ اور گیو اینڈ ٹیک اور یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، تو ہمیں مفاہمت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرا دیا ہے۔ خواجہ آصف کا تو چلیں گرفتار ہونے کے بعد یہ تو کامن تھا، ایک چیز نیچرل تھا کہ خواجہ آصف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو سکتا تھا، اور اتنے مہینے جیل میں رہے ہیں، نیب کے قید میں رہے ہیں، تو ان کا تو ہو گیا ہوگا، لیکن نون لیگ کی باقی جو قیادت ہے ان کا بھی شہباز شریف کے ذریعے جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے بات کی کہ پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے، آئین کا احترام کرنا چاہیے، ووٹ کو عزت دینی چاہیے، اور اسی طرح کی جو باتیں ہیں، انتخابات شفاف ہونے چاہیے۔ اگر انتخابات شفاف نہیں ہوں گے تو پھر سیاستدان جو ہے راولپنڈی کی طرف دیکھتے رہیں گے، اور پھر یہ پارلیمنٹ بالادست نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح خواجہ آصف کی یہ جو تقریر تھی پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے جو نقطہ تھا، اس نقطے سمیت بہت سارے نکات کی، بہت ساری ایشوز پر حکومت کی طرف سے جو شفقت محمود صاحب ہیں وزیر تعلیم، انہوں نے حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کی بہت ساری باتوں سے میں ایگری کر رہا ہوں، اتفاق کر رہا ہوں، کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے۔ جب یہ شفقت محمود صاحب حکومت کے ذمہ دار وزیر ہیں، شفقت محمود چلیں جو لڑائی جھگڑے کرنے والے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، مراد سعید اور فواد چودھری اور باقی لوگ جو ہیں، ان جیسے تو نہیں ہیں، ان کی طرح تو بیہیو نہیں کرتے، لیکن شفقت محمود نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی پارلیمنٹ میں، مطلب اپوزیشن کو تنگ کرنے میں، اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی میں انہوں نے بھی کردار ادا کیا ہے، لیکن مراد سعید اور فواد چودھری اور ان لوگوں کی طرح کم از کم نہیں کیا۔ تو وزیر تعلیم جو ہے شفقت محمود، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے، ہماری بھی یہ خواہش ہے۔ تو جب یہ شفقت محمود حکومتی وزیر تو ہیں نا بالآخر، تو جب حکومتی وزیر اس طرح کی بات کرے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں پارلیمنٹ کا وقار بلند ہونا چاہیے، تو مجھے حیرت ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے ایک وزیر کے اس بیان پر کہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو بے وقت کرنے اور پارلیمنٹ کو تالے لگانے کے لیے جو بھی ان سے بس چلا ہے، جو بھی ان سے کوشش ہو سکی ہے، انہوں نے کی ہے۔ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ہاتھا پائی کرنا، کتابیں، بکس، بجٹ کی موٹی موٹی بکس اٹھا کر مارنا، اپوزیشن لیڈر پر حملے کی ناکام کوشش کرنا، گالم گلوچ کرنا، الزام تراشی کرنا، ہنگامہ آرائی، نعرے بازی،
اب یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا. یہ اپوزیشن تو چلیں کرتی رہتی ہے, اپوزیشن سے تو توقع کی جا سکتی ہے اس طرح کے اقدامات کی, لیکن حکومت سے توقع نہیں کی جا سکتی. اس کے باوجود موجودہ حکومت جو ہے یہ کرتی رہی ہے. تو پارلیمنٹ کو بے وقت کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن جب پارلیمنٹ کی بالادستی کی پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے, سنجیدہ تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت پھر کہتے ہیں کہ جی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے. خواجہ آصف نے اسپیکر کو مخاطب ہو کے کہا کہ اسپیکر صاحب اپنے وزیر اعظم کو آپ سمجھائیں اور ان کو بتا دیں کہ بھئی پارلیمنٹ کو اہمیت دیں اور پارلیمنٹ کو بائی پاس نہ کریں, پارلیمنٹ کو اس طرح بے وقت نہ کریں, اور اس کے دوررس نقصانات جو ہیں ہوتے ہیں. تو یہ اسپیکر کو خواجہ آصف نے کہا. راجہ پرویز اشرف نے بھی اس بات کی حمایت کی. انہوں نے کہا کہ ہر جماعت ہر تقریر میں, اور ہم ہمیشہ یہی سنتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے, پارلیمنٹ سپریم ہے. تو یہ جب پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے, نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے, جے یو آئی بھی یہ کہہ رہی ہے, تو پھر آخر پارلیمنٹ بالادست کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر تکلیف اور اعتراض اور رکاوٹ کیا ہے؟ تو یہ بڑا سوال تھا. اور ایک اور سوال یہ بھی کیا راجہ پرویز اشرف نے کہ جب ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں, ساری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کو بااختیار ہونا چاہیے, پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, بااختیار ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ بالادست نہیں ہے. تبھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا آج بھی کہ پارلیمنٹ بالادست ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ خود مختار اور بااختیار ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے بااختیار پارلیمنٹ, تو پارلیمنٹ کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی. اور اسی طرح پھر مختلف ایشوز, افغانستان کا ایشو, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو, قومی سلامتی کا, یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں آج کی ان تقاریر میں. محسن داوڑ نے اسپیشلی افغانستان کا معاملہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں ماضی کی غلطیوں نے, جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی, اور پاکستان کی اس وقت جو پالیسی ہے افغانستان سے متعلق وہ تبدیل نہیں ہوئی. قبائلی علاقوں میں طالبان پھر اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ محسن داوڑ نے تقریر میں کہا ہے, نشاندہی کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں, جب تک ان کا ازالہ نہیں ہوگا, ریکارڈ پر وہ نہیں لائی جائیں گی, تب تک بہتری نہیں آ سکتی. اور پاکستان کہہ رہا ہے جی افغانستان میں کسی جماعت کی حمایت نہیں کر رہے, تو پھر ٹی وی چینلز پر کون چلوا رہا ہوتا ہے کہ جی طالبان نے پورے طالبان نے افغانستان کے فلاں علاقے پہ قبضہ کر دیا, فلاں صوبے پہ, فلاں ضلع پہ قبضہ کر دیا, افغانستان کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر دیا ہے, تو یہ خبریں کون چلوا رہا ہوتا ہے. تو محسن داوڑ کی ظاہر اداروں کے حوالے سے تنقید تھی, لیکن خواجہ آصف کی تقریر بڑی بنیادی تقریر تھی کہ بھئی سافٹ ویئر میرا تو اپڈیٹ ہو گیا ہے. کیونکہ نور عالم خان نے ان کو کہا تھا, تو خواجہ آصف نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جی بالکل ہو گیا ہے, لیکن سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو میں نے اس کا جب خواجہ آصف کی تقریر سنی تو پھر مجھے نون لیگ کا سافٹ ویئر بھی یاد آ گیا, نون لیگ کے باقی رہنماؤں کا سافٹ ویئر بھی یاد آ گیا, کہ میں نے کہا صرف خواجہ آصف کا ہی نہیں ہوا بلکہ نون لیگ کے باقی لوگوں کو بھی ہوا ہے جس سافٹ ویئر اور اپڈیٹ. اور اس میں جو کردار ہے, جو مین کردار ادا کیا ہے, وہ اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے کیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.